बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं इरफान हाशमी और आपको प्रोग्राम में खुश आमदीद कहता हूं। खबर ये है कि पुलिस ने 9 मई के वाक़यात, GHU गेट पर हमले और फौजी तनसीबात पर हमलों के मुकदमात में चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान को भी मुल्ज़िम नामज़द करने का फैसला कर लिया है। मनसूबाबंदी कहाँ पर हुई, किसके कहने पर ये सब कुछ हुआ, उकसाया गया, ये इल्ज़ाम लगाकर नामज़द किया जाएगा। और फिर आपको ये भी याद रखना चाहिए कि वो तमाम लोग जिन्हें 9 मई के बाद गिरफ्तार किया गया, उनके बयानात की रोशनी में ये सब कुछ जो है वो किया जाएगा। और इसका वसूली फ़ैसला उस मुशावरत के बाद किया गया जो लीगल जितने भी पंडित हैं मौजूदा हुकूमत के, उनसे मुशावरत की गई और उसके बाद ये फ़ैसला कर लिया गया है। अब सवाल यहाँ पर ये भी पैदा होता है कि अगर आपने किसी बयान की रोशनी में जो अफराद आपने पकड़े, ये फैसला अगर किया गया है, तो फिर उस ऐलान का क्या होगा जो किया गया बरमला कि जनाब हमारे पास बाकायदा सबूत मौजूद हैं। और अगर सबूत मौजूद थे तो वो सबूत कहाँ पर हैं, अदालतों में पेश किए जाएंगे या नहीं किए जाएंगे, ये एक अलहदा से सवाल है। लेकिन पुलिस अगर किसी को नामजद करने जा रही है बयानात की रोशनी में, यकीनन ये पहले वाले ऐलान की बिल्कुल जो है वो नफ़ी होगा कि जनाब हमारे पास बाकायदा सबूत जो है वो मौजूद हैं। व्यूअर्स, आपको बता दूं कि सबसे पहले इसी प्लेटफॉर्म पर मैंने आपको तफसील के साथ आगाह किया कि एक लंदन प्लान था, फिर एक जद्दा प्लान बना। लोगों ने कहा कि जनाब जद्दा प्लान तो कोई भी नहीं है, लेकिन बाद में ये साबित हुआ कि एक जद्दा प्लान इन मेकिंग है, हुआ, उस पर अमल भी किया जा रहा है। अब है जी एक दुबई प्लान, और दुबई प्लान के भी आपने तमाम जितने भी एपिसोड से वो एक एक करके आप देख रहे हैं। वहां पर एक मसला हो गया है, मरीम नवाज और जरदारी साहब जो हैं वो आमने सामने आ गए हैं। और जरदारी साहब ने मरीम के हवाले से क्या कहा, तफसील के साथ मैं आपके सामने ये हकायक रखूंगा। और फिर चौधरी शुजात साहब एक इंतहाई अहम शख्सियत के इशारे पर परवेज़ इलाही साहब को मिलने जेल गए। और फिर ये भी आपको याद रखना चाहिए कि जहांगीर तरीन के मुकाबले में जरदारी साहब ने भी अपना एक ग्रुप जो है वो तैयार कर लिया है। अब ये नया इंकिशाफ क्या है, इसकी तफसील पर जाने से पहले व्यूअर्स एक नुक्ता जो बहुत ही अहम है, सुप्रीम कोर्ट पाकिस्तान में एक बगावत हुई है और ये बगावत किन जजेस ने की है, और आने वाले दिनों में जस्टिस काजी फायज ईसा साहब इस बगावत के सामने जो है वो हथियार कैसे फेंकेंगे, ये भी मैं आपको बताऊंगा। और फिर गिलगित बल्तिस्तान में जो कुछ इस वक्त तमाशा लगा हुआ है, एक साहब हैं जी अफजल महमूद बट, IG पुलिस गिलगित बल्तिस्तान, उन्हें तैनात कर दिया गया है। इससे पहले वो पंजाब में थे और ये नोटिफिकेशन जारी किया गया है। इसकी क्या कहानी है, इसकी तफसील भी आगे चलकर मैं आपके सामने रखता हूँ। लेकिन व्यूअर्स, सबसे पहले आपको बताऊं कि नवाज शरीफ ने इस वक्त पूरे का पूरा जो सिस्टम है ना, वो यरगमाल बना लिया है। जरदारी साहब नई चाल की तलाश में हैं। इमरान खान की हुकूमत को गिराने में नवाज शरीफ के साथ सबसे ज़्यादा जो ताउन किया था ना, वो आसिफ अली जरदारी साहब ने किया। और आसिफ अली जरदारी साहब जो थे वो बाकायदा तौर पर ये प्रपोजल लेकर शहबाज शरीफ साहब के पास गए। चौधरी शुजात हुसैन और जरदारी ने नवाज शरीफ से कमिटमेंट ली थी कि मौजूदा मुद्दत के लिए वजारत उज़्मा शहबाज शरीफ यानी मुस्लिम लीग नून को मिलेगी। इंतखाबात से पहले PDM मुश्तरका फार्मूला तय करेगी जिसमें वजारत उज़्मा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को मिलेगी। ये मैं आपको बहुत ही जो इन्फॉर्मेशन है, इनसाइड इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। ये कमिटमेंट्स जो थी वो तय की गई थी, जबकि पंजाब और ऐवान सदर मुस्लिम लीग नून को मिलेगा। जिस तरह माजी में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने हर इत्तेहादी के साथ धोखा किया, ख़ास तौर पर माजी में पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ इसलिए बनाई गई कि नून लीग हर बार परवेज़ इलाही को वज़ीर आला बनाने का वादा करके शहबाज शरीफ को बना देते थे। यही हुआ और माजी में ये सब कुछ हुआ। और फिर मुशर्रफ साहब का एक चैप्टर एक अलग से है, लेकिन ये अलहदा क्यों हुए इसकी हकीकत आपके सामने है। इस बार ये धोखा आसिफ अली जरदारी के साथ होने जा रहा है। आसिफ अली जरदारी नई चाल की अब तलाश में है। अब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून लंदन और जद्दा प्लान के बाद दुबई प्लान तश्कील दे रही है। नवाज शरीफ इस वक्त इस्टेब्लिशमेंट के साथ एक पेज पर हैं और उनकी ताकत के जोर पर उन्होंने अदलिया को काफ़ी हद तक जो है वो कंट्रोल कर लिया है। ये जो मरात का ऐलान किया जा रहा है और ये जो आपके जस्टिस काजी फायज ईसा साहब जो हैं प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल के नाम पर बेंचों से उठ जाते हैं, ये क्यों हो रहा है? ये पूरे का पूरा अदलिया को जो है वो कंट्रोल किया जा रहा है। मिर्जा को बताएं, जराए के मुताबिक नवाज शरीफ के साथ दुबई में मरीम नवाज नथी हो गई हैं। ना
وہ آصف علی زرداری کی چلنے دے رہی ہیں اور نہ ہی شہباز شریف کی۔ ذرا یہ بتاتے ہیں کہ آصف علی زرداری نے نواز شریف کو پیشکش کی ہے کہ وہ صدر عارف علوی کے بعد یہ عہدہ خود لے لیں یا نون لیگ کی کسی شخصیت کو دے دیں، چونکہ وزارت عظمیٰ کی کمٹمنٹ بلاول کے ساتھ ہو چکی ہے اور پوری پی ڈی ایم اس کی گواہ ہے۔ شہباز شریف اپنے بیٹے حمزہ کے لیے پنجاب کے وزارت اعلیٰ مانگ رہے ہیں، لیکن ذرائع کے مطابق مریم نواز وزارت عظمیٰ اپنے یا اپنے والد کے لیے طے کر کے بیٹھی ہوئی ہیں۔ یعنی اس ملک کے حالات یہ ہیں کہ سیاستدانوں کے بچے مروسی جو کردار ہیں، بلکہ ان کو مروسی سپولیے کہنا چاہیے، وہ پاکستان میں کس طرح کی بندر بانٹ کر رہے ہیں۔ یہ پاکستان کی عوام فیصلہ نہیں کرے گی، یہ چند لوگ فیصلہ کریں گے کہ کس کو کون سی وزارت جو ہے وہ ملنی ہے۔ انتخابات کرواؤ، انتخابات میں جاؤ، پاکستان کی عوام جس کو مقبول ترین جانے گی اسے اقتدار کی کرسی تک پہنچا دیا جائے، لیکن ابھی سے یہ جنگ جو ہے وہ شروع ہو چکی ہے اور پنجاب کی وزارت اعلیٰ وہ جہانگیر ترین گروپ کو دینا چاہتی ہیں۔ ذرائع کے مطابق آصف علی زرداری کا موقف ہے کہ آپ اگر سارے اہم عہدے اپنے پاس رکھیں گے تو باقی اتحادیوں کو کیا ملے گا، یعنی بندر بانٹ اور ایک لڑائی جو ہے وہ اس پورے کے پورے قبیلے کے اندر آپ کو ہوتی ہوئی نظر آئے گی۔ ذرائع ویورز یہ بھی بتاتے ہیں کہ آصف علی زرداری اب چوری شجاعت کے ذریعے پرویز لاحق کو منانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ پہلے انہیں کاف لیگ میں واپس لائیں، پھر نون لیگ کے مقابلے میں پنجاب کا اپنا فارمولہ دیں گے۔ اب جو ملاقات ہوئی اس میں پنجاب کے اندر ایک مضبوط امیدوار کی ضرورت ہے۔ اگر جہانگیر ترین صاحب جو ہیں وہ آصف علی زرداری صاحب کے پاس نہیں جاتے اور ان کی بات نہیں مانتے تو یقیناً پنجاب کے اندر ان کی طاقت جو ہے وہ کم ہوگی، اور دوسری طرف پلڑا بھاری ہے۔ جہانگیر ترین صاحب جو ہیں اسٹیبلشمنٹ کے کہنے پر استحکام پاکستان پارٹی بنانے میں کامیاب ہو جاتے ہیں، اب ان کی نااہلی بھی ختم ہو جائے گی، لیکن یہ پلڑا جو ہے وہ دوسری طرف بھاری ہو گیا، یعنی نون لیگ کے کہنے پر، ان کی آشرواد سے، ان کی اجازت سے اور ان کے حکم سے یہ سب کچھ جو ہے وہ کیا گیا۔ آصف علی زرداری صاحب جو ہیں وہ دور ہیں، یعنی پنجاب میں ان کی جو سٹرنتھ ہے وہ کچھ الیکٹیبلز کی شکل میں تو آپ کو نظر آئے گی، اسی لیے باقاعدہ طور پر منانے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ پنجاب میں اگر پرویز الہی صاحب مان جاتے ہیں تو پھر پنجاب کی صورتحال ان کے لیے بڑی آسان ہو جائے گی، یعنی ایک آپشن کھل جائے گا پرویز الہی کے لیے جو آپشن فی الحال بند ہے، اور انہیں اپنا مستقبل جو ہے پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ نظر آتا ہے۔ ویورز آپ کو بتائیں کہ آصف علی زرداری جہانگیر ترین کے مقابلے میں اپنا نیا جنوبی پنجاب محاذ سامنے لانا چاہتے ہیں۔ اس دبئی فارمولہ جس میں مریم فارمولہ، بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ دبئی فارمولہ نہیں بلکہ مریم فارمولہ ہے، خبریں سامنے آنے لگی ہیں کہ پیپلز پارٹی جلد اس حکومتی اتحاد سے الگ ہو کر چاروں صوبوں کے اتحادیوں کے ساتھ مل کر نیا الیکشن اتحاد بنانے کی کوشش کر رہے ہیں، اور یہ میں آپ کو اس وقت کی سب سے اہم خبر دے رہا ہوں کیونکہ آصف علی زرداری صاحب کی یہ کوشش ہے کہ کسی طرح اپنے بیٹے کو آئندہ وزیر اعظم جو ہے بنایا جا سکے۔ اگر وہ موجودہ اتحاد کے ساتھ چلیں گے تو شاید یہ اتنا آسان نہیں ہوگا، کیونکہ وزارت عظمیٰ نون لیگ اپنے پاس رکھنا چاہتی ہے، تو پھر نون لیگ کو کیا پڑی ہے کہ وہ آصف علی زرداری کا ساتھ دیں، اور وہ ساتھ کیوں دیں گے؟ ماضی کی مثالیں ہمارے سامنے موجود ہیں، ان دونوں نے ایک دوسرے کو دھوکہ دیا۔ نون لیگ جو ہے وہ ہمیشہ سے جو کردار ادا کرتی رہی ہے، اس پر کافی زیادہ پیپلز پارٹی کو تحفظات بھی ہیں۔ آصف علی زرداری ہی ہیں جن کا پیغام لے کر چودھری شجاعت حسین جیل میں دوسری بار پرویز الہی سے ملنے گئے تھے۔ زرداری صاحب نے اب اتحادیوں کے کوئی بتانا شروع کر دیا ہے کہ نواز شریف بیٹی کے ہاتھوں یرغمال ہیں، اس نے اپنے والد سے لے کر اپنے بیٹے جنید تک عہدے سوچ رکھے ہیں، اس لیے زیادہ دیر ان کے ساتھ چلنا مشکل ہوگا۔ اور عمران خان ایک ایسی تیسری طاقت جو ہے رہے گی جس نے ان خاندانوں کے خلاف یقیناً پاکستان کی عوام کو ایک تیسرا راستہ دیا، کیونکہ اگر بچوں نے آ کر انتخابات سے پہلے جو ہے وہ سیٹوں پر قبضہ کرنا ہے، یعنی جنید صفدر کی سیٹ پکی ہو گئی، باقی بچوں کی سیٹ پکی ہو گئی، تو پھر پاکستان جو ہے وہ کس طرح ترقی کر سکتا ہے؟ کچھ خاندانی ترقی کریں گے نا۔ ویورز، ان حالات کے اندر ایک اور بھی کام یہ ہوا ہے، مریم اورنگزیب صاحبہ نے ایک پریس کانفرنس کی ہے اور اس میں پاکستان تحریک انصاف کا باقاعدہ رد عمل بھی سامنے آیا ہے۔ میں جو رد عمل ہے وہ اس لیے آپ کے سامنے رکھوں گا کیونکہ پاکستان کا میڈیا اسے نہیں چلا رہا، اور یہ جمہوری نظام کے اندر جہاں پہ آپ کی رائے کو، آپ کی آواز کو دبا دیا جائے، میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہر اس پاکستانی کا یہ فرض بنتا ہے کہ اس آواز کو، چاہے آپ کو پسند ہو یا ناپسند ہو، اپنی رائے جو ہے وہ ضرور آپ دے سکتے ہیں،
لیکن عوام تک یہ پہنچنی چاہیے. مریم اورنگزیب صاحبہ نے ایک پریس کانفرنس کی. میں مریم اورنگزیب سے زیادہ کوئی متاثر نہیں ہوں، کیونکہ وہ جس قسم کی سیاست کرتی ہیں، کسی کے کہنے پر باتیں بولنا اور کسی کے گھر کی نوکری کرنا، یہ جمہوریت میں ایسا نہیں ہوتا. یہ کسی شاہی خاندان میں تو ہو سکتا ہے. مریم اورنگزیب نے پریس کانفرنس کی اور کیا کہا؟ انہوں نے کہا کہ 5 جولائی کا دن آج ہے، اور آج کے دن ایک عامر نے شہید ذوالفقار علی بھٹو کی حکومت پر شب خون مار کر جمہوریت کا قتل کیا تھا. اگر آپ جو مغربی کتابیں ویسٹ میں لکھی گئی ان کو آپ پڑھیں تو آپ کو معلوم ہوگا کہ اصل میں وہ حالات کیا تھے. لیکن یہ دلیل نہیں ہے کہ ایک عامر اٹھے اور آ کر پورے ملک کے اندر جو ہے وہ اپنے مرضی کا نظام جو ہے وہ لگا دے. لیکن اس کے باوجود سیاستدان کہیں نہ کہیں غلطی ضرور کرتا ہے کہ وہ ان طاقتوں کو راستہ دیتا ہے اور وہ آ جائیں. اور بھٹو صاحب نے یقیناً ضیاء الحق کو جو ہے وہ نہیں پہچانا تھا، یہ ان کی غلطی تھی. لیکن یہ غلطیاں ضرور سیاستدان جو ہے وہ کرتا ہے. تحریک انصاف کے حوالے سے کیا کہا؟ وہ یہ کہتی ہیں کہ تحریک انصاف کے اپنے لوگوں نے پاناما سازش کو بے نقاب کیا. سازشی کرداروں نے اپنے ایک نالائق کو مسلط کر کے ملک کو تباہی کی طرف دھکیلا. ملکی مسائل کا حل صرف نواز شریف کے پاس ہے. انہیں پاکستان کے عوام نے ووٹ دے کر تیسری مرتبہ وزیر اعظم منتخب کیا. معیشت مستحکم ہوگی، دودھ کی شہد کی نہریں پاکستان میں جو ہیں وہ بہنے لگیں گی. یہ مکافات عمل ہے، دیکھیں کیا کچھ ہو رہا ہے. یعنی عجیب مکافات عمل ہے کہ جس مکافات عمل کی آپ بات کر رہے ہیں اس میں مدد کہاں سے ملی؟ آپ کو جنرل باجوہ سے ملی. یہی وجہ ہے کہ جنرل باجوہ کے بارے میں نون لیگ کوئی بات نہیں کرتی. آج میں احسن اقبال صاحب کی بھی بات سن کے حیران رہ گیا. میں پہلے ان کو بہت ہی دلیر سمجھتا تھا اور میں ان کی نجی محفلوں کی گفتگو اپنے پروگرام میں رپورٹ بھی کرتا تھا کہ یہ جو سی پیک بند ہوا ہے نا، اس میں جنرل باجوہ کا ہاتھ تھا. یہ احسن اقبال صاحب نجی محفلوں میں نون لیگ کی اور دیگر محافل کے اندر یہ بات کرتے تھے. پھر ایک وہ وقت بھی آیا جب احسن اقبال نے یہ بات برملا کہنا شروع کر دی. اب وہ یہ کہتے ہیں کہ سی پیک کو بند کرنے میں عمران خان کا ہاتھ تھا، کیونکہ آج جنرل باجوہ جو ہے ان کا محسن ٹھہرا اور عمران خان کیونکہ دشمن ہے، اسی لیے یہ پلندہ بھی عمران خان پر ڈال دیا گیا کہ جناب دیکھیں. اب پاکستان تحریک انصاف کے سپوکس پرسن نے اس کا جواب دیا ہے. وہ یہ کہتے ہیں کہ سرکاری سطح پر بےہودگی اور بکواس کا سلسلہ بند ہونا چاہیے. مقتدرہ کی گود میں بیٹھ کر، یعنی مقتدر حلقوں کی گود میں بیٹھ کر جاہلوں کا گروہ سیاسی بیانیے کی آڑ میں قوم کو خرافات کے جال میں پھانسنے کی کوششیں کر رہا ہے. مجرموں کا ٹولہ اپنے بدزبان وزیروں کے ذریعے عدلیہ اور فوج کو بدنام کرنے کی مہم چلا رہا ہے. گاڈ فادر کی کنیز، اور میں یہ نہیں کہہ رہا جی، یہ کوٹ ان کوٹ میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، اور مافیا کی خاندانی غلام جسے سازشی ٹولہ کہہ رہی ہے، انہی کے اشاروں پر ناچتے ہوئے عدم اعتماد کی سازش کا حصہ بنے. جس بھگوڑے مجرم کو مسیحا بنا کر کرپشن کی بنا کر پیش کرنے کی کوشش کر رہی ہے، وہ عامریت کی نرسری میں پلنے والا ایک بزدل، کرپٹ اور حریص انسان. پاناما پیپرز کے انکشافات ہوئے تو وہ بھگوڑا وزارت عظمیٰ پر براجمان تھا. یہ ریکارڈ کی درستگی کے لیے آپ کو بتانا بہت ہی ضروری ہے کہ نواز شریف صاحب کرسی پر بیٹھے تھے، پاناما کی ریولیوشنز ہوتی ہیں، انکشافات ہوئے. اس میں پاکستان تحریک انصاف کا کیا لینا دینا تھا؟ ایک درخواست جو ہے وہ دائر کر دی جاتی ہے سپریم کورٹ میں، اور پھر اس کے بعد کیا ہوا وہ پوری قوم کے سامنے. یہ انکشافات کسی احمد نورانی نے نہیں کیے تھے، یا پاکستان تحریک انصاف کے کسی کارکن نے یا وزیر نے نہیں کیے تھے، یا میں نے بیٹھ کر نہیں کیے تھے، بلکہ انٹرنیشنلی یہ انکشافات جو ہیں وہ ہوئے، جس کے بعد فیصلہ کیا گیا. قوم کو لوٹ کر اپنے بچوں کے ناموں پر دولت اور جائیدادوں کے انبار لگانے والے اس بددیانت شخص نے اپنی صفائی پیش کرنے کی بجائے اسمبلی میں کھڑے ہو کر 2 مرتبہ جھوٹ بولا کہ جناب یہ ہیں وہ ذرائع. لیکن وہ ذرائع کون سے تھے؟ پاکستان کی عوام آج بھی منتظر ہے کہ وہ پرچے، وہ پیپرز پیش کیے جائیں. پاناما جے آئی ٹی نے گاڈ فادر کے پورے ٹبر سے مہینوں تک ثبوت مانگے، مگر قطری خطوط اور کیلبری جیسے فراڈز کے علاوہ کچھ برآمد نہ ہوا. حکومت میں تھا تو گاڈ فادر ڈان لیکس کرواتا رہا، حکومت سے نکلا تو جلسوں میں عسکری قیادت کو تعاون کرتا رہا. مافیا کا یہ بھگوڑا سربراہ لندن میں بیٹھ کر مسلسل ملک دشمن کرداروں کے ساتھ مل کر پاکستان کے خلاف سازشیں کرتا رہا. پاک چین اقتصادی راہداری منصوبے پر حقیقی کام تحریک انصاف کے 3.5 سال کے دوران ہوا، جس پر مجھے اختلاف ہے. اگر کام ہوتا تو شاید چین کا ریئیکشن نہ آتا اور چین یہ نہ کہتا کہ جناب اصل جو قابل قبول شخص ہے وہ ہمیں شہباز شریف ہے. یہ ریکارڈ کی بات ہے جی، یہ اس میں لائکنگ اور ڈس لائکنگ کا معاملہ نہیں ہے. کام بند ہوا پاکستان تحریک انصاف کے دور میں، اور اس کے ذمہ دار جو ہیں وہ جنرل باجوہ تھے.
پھر اور بھی باتیں کہی گئی ہیں جو بلو دا بیلٹ ہیں، میں نہیں چاہتا کہ وہ آپ کے سامنے رکھوں، لیکن سپریم کورٹ کے حکم کے باوجود جو آخری بات کہی وہ یہ تھی کہ 70% پاکستان کو انتخاب کے حق سے محروم کرنے کے منصوبے کی سہولت کاری کو کس نے کیا، یہ بھی قوم کو بتایا جانا چاہیے، کیونکہ اگر سپریم کورٹ ڈٹ جاتی تو شاید آج حالات یہ نہ ہوتے، لیکن بند کمروں میں سازشوں کے جال بننے والے ملک و قوم سے مزید انتقام لینا بند کریں۔ یہ آخری لائن ہے جی جو کہی گئی ہے اسپوکس پرسن کی طرف سے۔ ویورز، یہ جو سپریم کورٹ آف پاکستان ہے نا، یہ ہمیشہ سے کنٹروورشل رہا ہے، اور حالیہ دنوں میں جب سے خان صاحب کی حکومت کو گرایا گیا کچھ زیادہ ہی کنٹروورشل ہو گیا۔ اب یہاں پر باقاعدہ ایک سازش جو ہے وہ تیار ہو رہی ہے، اور ایک بغاوت اسے کہنا چاہیے، اور یہ آنے والے دنوں میں جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے لیے بہت زیادہ مشکلات جو ہیں وہ کھڑی کر دے گی۔ کچھ اہم سوالات ہیں کہ جسٹس قاضی اور جسٹس طارق اور جسٹس منصور کا چیف جسٹس عمر عطا بندیال کے خلاف اعلان جنگ ہے۔ کیوں ہے؟ کیونکہ ابھی ایک نوٹ سامنے آیا، اور اس نوٹ میں کیا لکھا گیا، یہ جو فوجی عدالتوں کے حوالے سے ایک بینچ بنایا گیا تھا، قاضی فائز عیسیٰ صاحب اٹھ کر چلے گئے، اور انہوں نے اس وقت دو باتیں کہی۔ ایک تو کہا کہ جناب جب تک پریکٹس اینڈ پروسیجر بل کا معاملہ صحیح نہیں ہو جاتا، اس پر کوئی فیصلہ نہیں آ جاتا، میں اس بینچ میں نہیں بیٹھ سکتا۔ اور پھر انہوں نے ایک اور بات کہی تھی کہ جناب فل کورٹ آپ کیوں نہیں بناتے، اور اب انہوں نے جو اختلافی نوٹ ہے اس میں بھی اس کا ذکر کیا ہے۔ اچھا، پھر سینئر ججز فل کورٹ بینچ کے لیے بے قرار کیوں ہیں؟ ان کو شاید یہ لگتا ہے، یہ کچھ سوالات میں نے نکالے ہیں جو بغاوت جو ہوتی ہوئی ہمیں نظر آ رہی ہے، اور کچھ پروفس بھی ہمارے پاس موجود ہیں ان کے بیانات کی شکل میں اور ان کے جو اختلافی نوٹ ہیں اس کی شکل میں۔ ان کو یہ لگتا ہے کہ ایک تو عمر عطا بندیال صاحب جو ہیں اگر پورے فل کورٹ بنا دیتے ہیں تو ان کے فیصلوں کی سبکی ہوگی، یعنی ان کے فیصلے جو ہیں وہ اکثریتی فیصلے نہیں ہوں گے، اور شاید یہ اپنے جو لائک مائنڈڈ ججز ہیں انہیں ایک طرف لے جائیں گے، یعنی جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب کا پلڑا بھاری ہوگا۔ اسی لیے یہ بار بار یہ کہہ رہے تھے کہ آپ فل کورٹ کیوں نہیں بناتے۔ اچھا، عمر عطا بندیال صاحب نے نا فل کورٹ تو نہیں بنایا، لیکن 9 رکنی بینچ بنا کر ان دونوں کو شامل کیا تھا، اور انہوں نے بدنیتی کا مظاہرہ کرتے ہوئے کیا کیا، اپنے آپ کو الگ کر لیا۔ اور پھر غالباً جسٹس منصور تو یہ بھی کہتے رہے کہ میں نے تو انہیں کہا تھا کہ آپ فل کورٹ بنائیں، انہوں نے فل کورٹ نہیں بنایا، لیکن اس کے باوجود میں اس بینچ میں جا کر بیٹھ گیا اور میں نے اپنے ریزرویشن سی جو پیش کی۔ اب ہوگا جناب کیا، آپ کو یہ بھی یاد رکھنا چاہیے کہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کو خوش کرنے کے لیے سب کچھ کیا، یہ مجھے تاثر مل رہا ہے، کیونکہ فوجی عدالتوں کے خلاف ایک بینچ بنایا جاتا ہے، اپنے آپ کو اس سے علیحدہ اس لیے کر لیتے ہیں کہ یار اگر میں نے بیٹھ گیا اور میں نے کوئی عذر پیش کر کے سے علیحدہ نہ ہوا تو میرے لیے مشکل ہو جائے گی، کیونکہ میں نے پھر پاکستان میں رہنا ہے اور میں نے آئندہ جو ٹینیور ہے اسے کسی نہ کسی طریقے سے گزارنا ہے۔ تو اس لیے انہوں نے اپنے آپ کو الگ کر لیا، اور اگر وہاں پر بیٹھتے اور کوئی فیصلہ آ جاتا تو یقیناً جسٹس قاضی فائز عیسیٰ ایک نئے چیف جسٹس کا ان کا خیر نوٹیفیکیشن بھی ہو گیا ہے، تو پھر اس کا کیا بننا تھا۔ آپ کو یاد رکھنا چاہیے کہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے حوالے سے ابھی بھی جو کیوریٹو جو ریویو ہے، اپیل جو ہے وہ بھی پینڈنگ پڑا ہوا ہے عمر عطا بندیال کے پاس، لیکن حکومت نے اس سے پہلے کیا کیا، ان کا نوٹیفیکیشن جاری کر دیا۔ یہ ایک کارڈ پلے کیا تھا، لیکن یہ کہیں نہ کہیں خطرہ موجود تھا کہ جناب ان کے خلاف کوئی فیصلہ نہ آ جائے۔ اچھا، اب فوجی عدالتوں میں سویلینز کے ٹرائل کے خلاف 9 رکنی بینچ سے جسٹس قاضی کیوں اٹھے، اس کی وجہ میں نے آپ کے سامنے رکھ دی تفصیل کے ساتھ، چونکہ انہیں معلوم تھا کہ اسٹیبلشمنٹ ناراض ہو جائے گی، اور پھر چیف جسٹس پر تنقید کرنے والے جسٹس قاضی بطور چیف جسٹس مشکل میں پھنسنے والے ہیں۔ یاد رکھیے گا یہ مشکل کیسے ان کو پیش آئے گی۔ آج آپ قیوم صدیقی صاحب یا باقی لوگوں کو خطوط دے کر لیک کر کے اپنا موقف میڈیا کے سامنے پیش تو کر دیتے ہیں، کیا یہ وتیرہ اور کیا یہ اسٹریٹجی کیا دوسرے گروپ کا جج جو ہے وہ استعمال نہیں کرے گا؟ جسٹس اعجاز الاحسن صاحب کیا یہ نہیں کر سکتے؟ بالکل کر سکتے ہیں۔ وہ تمام ججز جو اس وقت جسٹس عمر عطا بندیال کے ساتھ کھڑے ہیں، یا وہ تمام فیصلے جو ان ججز نے عمر عطا بندیال کی ہاں میں ہاں ملا کر، یعنی جو فیصلہ انہوں نے دیا اور اس فیصلے کی تائید کی، کیا کل کو یہی اسٹریٹجی ان ججز کے ذریعے استعمال نہیں ہو سکتی؟ بالکل ہو سکتی ہے۔
تو جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے لیے شاید اتنا آسان نہیں ہوگا اپنا ٹینیور، اور وہ ان تمام ججز کے خلاف آپ دیکھیں گے کہ جو پکچرز آپ کو سپریم کورٹ پاکستان سے آج نظر آتی ہیں، جو ویژولز ہمیں آج ان کرسیوں پر دیکھنے کو ملتے ہیں جس میں لوگ اپنے آپ کو الگ کرتے ہیں، بغاوت کا ایک ماحول ہے، کل کو یہی ماحول آپ کو نظر آئے گا، کیونکہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے اس کی بنیاد رکھی ہے۔ جو آج وہ بیج رہے ہیں، انہیں یہ خود جو ہے وہ کاٹنا پڑے گا۔ 2 ماہ رہ گئے ریٹائرمنٹ میں، لیکن اس کے باوجود جو ہے ایک ایجیٹیشن آپ کو سپریم کورٹ آف پاکستان میں ملے گی۔ ویورز، آگے بڑھنے سے پہلے میں آپ کو ایک چھوٹی سی مثال دے دوں۔ پچھلے دنوں جسٹس عمر عطا بندیال نے ایک میٹنگ کی، جو صحافی یوٹیوبرز تھے انہیں ڈیجیٹل میڈیا کے پلیٹ فارمز پہ جو اپنا خبریں جو ہیں وہ آپ کے سامنے لے کر آتے ہیں، انہوں نے یہ کہا کہ جناب مجھے جسٹس منصور نے مجھے اپنے کمرے سے بلایا، اور جسٹس منصور نے کہا کہ ہم نے ایک پودا لگانا ہے، اور جب میں راہداری میں تھا تو وہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے چیمبر کے باہر آ کر رک گئے، انہیں باہر نکالا، اور چونکہ میڈیا موجود تھا تو میں اس وقت کیا کرتا، لیکن مجھے میڈیا کے سامنے کر دیا گیا، اور جو تاثر اس ویژول سے ہمیں مل رہا تھا، جس میں نے پروگرام بھی کیا تھا کہ ناراضگی کا اظہار کیا اور انہیں ہاتھ نہیں ملایا، بالکل اسی طرح ہی ہے۔ اور یہ کنفرمیشن کی گئی ہے جسٹس عمر عطا بندیال سے کہ میڈیا کے ہوتے ہوئے اگر میں وہاں پر کوئی ریئیکشن دیتا تو یقیناً یہ شاید اتنا صحیح نہ ہوتا۔ اور پھر ہم نے کہا کہ جناب یہ جو درخت ہے، پودا ہے، بہت پھلے پھولے گا۔ تو یہ وہ کہانی ہے جو جسٹس عمر عطا بندیال نے کچھ لوگوں کو بتائی اور انہیں دکھایا کہ اصل یعنی سامنے جب ہوتے ہیں تو یہ ان کے کوئی ایسی بات نہیں کرتے، لیکن پیچھے جا کر جو ہے یہ ساری بغاوت اور باغیوں کا جو ٹولہ ہے سپریم کورٹ آف پاکستان میں، یہ ان کے خلاف کس قسم کے اقدامات اور اسٹریٹجی جو ہے بناتا ہے۔ ویورز، آپ کو بتا دوں کہ خبر یہ آ رہی ہے کہ چیف جسٹس جسٹس سردار محمد شمیم نے حاجی شاہ بیگ بنام اسپیکر اسمبلی کیس کی جو ہے وہ سماعت کی ہے، کیونکہ ایک مقدمہ، ایک سچویشن جو ہے وہ بنی ہوئی ہے گلگت بلتستان میں، اور وہاں پر نئے جو آپ کے چیف منسٹر ہیں ان کے نام کو نامزد کیا گیا پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے، لیکن وہاں پر بھی ایک فارورڈ بلاک جو ہے وہ بنانے کی تیاریاں جو ہیں ہو رہی ہیں۔ جلدی الیکشن شیڈول کی کیا ضرورت تھی؟ چیف جج کا اسپیکر سے یہ استفسار ہے۔ اس پر کیا انہوں نے کہا میں آپ کو بتا دیتا ہوں، کیونکہ خبر یہ رپورٹ ہو رہی ہے۔ آپ کے خلاف طریقہ عدم اعتماد جمع ہو چکی ہے، جسٹس سردار محمد شمیم کی طرف سے یہ کہا گیا، اور پھر اس کے بعد اسمبلی رولز کے مطابق انتخابی شیڈول کی تشہیر لازمی ہے۔ چیف جسٹس سردار محمد شمیم، یعنی جو پروسیجر ہے اسمبلی کا، اسے روک دیا گیا ہے۔ سپریم ایپلیٹ کورٹ کا وزیر اعلیٰ کے لیے آج انتخابات ملتوی کرنے کا حکم جو ہے وہ جاری کر دیا گیا ہے، اور چیف جج جسٹس سردار محمد شمیم نے حاجی شاہ بیگ بنام اسپیکر اسمبلی کیس کے اندر یہ فیصلہ سنایا۔ آپ یہ کریں گے کیا؟ یہ مینیج کریں گے۔ یہ جو پولیس کے بھائی صاحب افضل محمود بٹ جو ہیں وہ آئی جی وہاں پر جا رہے ہیں، انہوں نے بھی کنٹرول کرنا ہے، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ باقی لوگ بھی اپنا کردار ادا کریں گے۔ ویورز، ویڈیو بہت لمبی ہو گئی ہے، اگلی ویڈیو میں کچھ حقائق میں آپ کے سامنے رکھوں گا، اور کیونکہ عمران خان ایک ایسی شخصیت ہیں جن سے مودی بھی متاثر ہوا، اور اس نے صحت کارڈ کی طرز پر ایک کارڈ جو ہے وہاں پر جاری کیا، لیکن دوسری طرف کیا ہو رہا ہے وہ آپ کے سامنے ہے۔ ریاست بھرپور کوشش کر رہی ہے کہ کسی طرح عمران خان کو جو ہے وہ سیاست سے مائنس کر دیا جائے۔ اپنا خیال رکھیے گا، اگلی ویڈیو میں جلد ملاقات ہوگی۔